नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और ख़ास बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिश 2030 आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वो है शाबान की बात, वो है रमज़ान की बात। ये कोई दो नाम नहीं है, ये कोई दो नाम किसी दो इंसानों के नहीं हैं। हो भी सकते हैं, लोगों ने रखे हुए भी हैं, लेकिन अब जो बात करूँ मैं तो वो है शाबान जो अभी गुज़र रहा है, वो है शाबान जो कि अभी गुज़र रहा है, और उसके बाद है रमज़ान आने वाला। तो शाबान क्या है, रमज़ान क्या है, रमज़ान क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, तो बात रखते हैं आज रमज़ान के बारे में और शाबान को भी साथ मिला देते हैं। तो रिक्वेस्ट सबसे पहले यही करूँगा कि पाकिश 2030 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के अंदर इसको शेयर भी कीजिए। और अगर हो सके तो मेरी ये वीडियो सुनने के बाद अपने अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। भाई और दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों, बात रखने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की, बात रखने जा रहा हूँ शाबान की। शाबान के महीने के बाद चूँकि रमज़ान आता है और रमज़ान के बाद चूँकि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान आएगा, तो हम बात करेंगे आज आदाब रमज़ान की, बात करेंगे आज शाबान की। तो आज देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बताते हैं। बेसिकली रमज़ानुल मुबारक का शयाने शान इस्तकबाल कैसे करना है, तो उसके करने के लिए क्या करना है, तैयारी करनी है। और किसी भी काम को कर गुजरने के लिए उसके लिए लाए अमल बनाया जाता है, उसके लिए उसका एक खाका बनाया जाता है, फिर उसको कर गुजरने के लिए वो पॉइंट्स जो है वो लिखे जाते हैं ताकि वो काम करने में आसानी हो सके। तो इसीलिए रमज़ान के अंदर जो करने वाले काम हैं वो शाबान में करके उनके ऊपर क्या किया जाएगा, रिहर्सल की जाएगी, उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाएगी। तो क्यों ना आज हम बात रखें आने वाले रमज़ान की, इस्तकबाल रमज़ान की। तो बात रखते हैं इस्तकबाल रमज़ान की। तो शाबान क्योंकि मैंने बोला कि चल रहा है, चल के नहीं आ रहा, गुज़र रहा है, शाबान गुज़र रहा है। अभी आज मेरे पास 19 तारीख हो गई है और तकरीबन 20 दिन बाकी रह गए हैं, तकरीबन, बल्कि इससे भी कम, 16-17 दिन कह लें, क्योंकि ये फरवरी का महीना 28 का महीना है। तो इन 16-17 दिनों के अंदर हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी है। तैयारी किसकी करनी है, रमज़ानुल मुबारक की करनी है। तो देखते हैं कि हम अपने ज़हन को कैसे तैयार करते हैं। और शाबान की 15 तारीख से पहले पहले जो कि गुज़र चुकी है, 15 तारीख आजकल आने वाली है, शायद गुज़रने की ही है, आने वाली है। 15 तारीख से पहले पहले क्या करना है, रोज़े रखने की प्रैक्टिस करनी है, रोज़े रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब महीनों में सबसे ज़्यादा जो आप इबादत करते थे, रोज़े रखते थे, वो क्या करते थे, शाबान में रखते थे।
دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا چاند چونکہ آنے والا ہے، 12 دن کے بعد آتا ہے، 13 دن کے بعد آتا ہے، لیکن اندر ایک محبت اور حب کے جذبات ہونے چاہیے کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھنا ہے۔ اور پھر چاند دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بانگڑے تو ڈالنے نہیں ہیں، ہمیں بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کر کے آگ اگلتی ہوئی لوگوں کو عبادت پہ مجبور کرنا ہے، یا کہ لوگوں کو جو ہے وہ گالیوں پہ مجبور کرنا ہے۔ اس پہ بھی بات رکھنی چاہیے، اور علماء کو رکھنی بھی چاہیے کہ رمضان کی آمد ہو اور لوگ جو ہیں وہ گلی محلوں شہروں کے اندر جو ہے نا وہ کیا واویلا مچائے رکھتے ہیں، جو کہ اسلامی روایات کے بالکل قریب بھی نہیں ہے۔ تو دوسری کیا بات ہوئی جی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ رمضان المبارک کے نظر آنے کے چاند کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر چاند دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، ربنا وربک اللہ، بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ خدا سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ بھئی چاند دیکھ لیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لی، تو اس کا ترجمہ بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں کہ خدا سب سے بڑا ہے، خدایا یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان و سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع کرنا۔ کیا دعا فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے مالک کائنات، یہ آسمان پہ جو چاند آج نظر آ گیا ہے، یہ ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی، اور اس چاند کو ہمارے لیے کیا کر، ہمارے کاموں کے کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پسند ہوں، ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے چاند، اور پھر چاند سے بھی ہے، اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بڑی جو ہے نا وہ قابل غور بات ہے کہ چاند کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ کو تو مخاطب کر لیا، پھر چاند کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اے چاند، تیرا اور میرا رب کون ہے؟ ایک ہی اللہ ہے۔ اور ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر بھائیوں اور دوستوں، بہن اور بزرگوں، یہی دعا پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ ہے خدا سب سے بڑا ہے، اے خدا یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان و سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہے۔ اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب ایک ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہر مہینے میں جب بھی نیا چاند دیکھو تو یہی دعا پڑھو۔ رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے؟ عبادات سے خصوصی محبت اور لگاؤ پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محبت اور لگاؤ پیدا کرنا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ، جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ نوافل کا بھی کیا کرنا ہے؟ خصوصی اہتمام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ کمر بستہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا پریکٹس کر لو، اتنی تیاری کر لو کہ آپ کو آنے والے رمضان میں جو روزے رکھنے ہیں اور جو عبادات کرنے ہیں، اس میں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو میرے اور آپ کے
حق کا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر ایک بہت عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خدا نے اس مہینے کے روزے تمہارے پہ فرض قرار دیے ہیں اور قیام اللیل مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ بھائی اور دوستو، یہاں بات ہو رہی ہے قیام اللیل میں تراویح پڑھنے کی، جو کہ ہم نارمل عشاء کی نماز پڑھ کے آ جایا کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ اب ہمیں تراویح پڑھنی ہے۔ جتنی نیت و خلوص سے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ تراویح میں شامل ہوں گے، یہ نوافل ہیں، یہ نفلی نماز ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا محنت مشقت اور کھائی پیے بغیر روزہ رکھنے کے بعد آنے والی رات کو تراویح ضرور پڑھیے گا۔ اس کے جو اجر ہیں حدیث شریف میں جو آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کتنے انعامات سے نوازے گا۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا اور دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا۔ یہاں یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ آپ جو بھی نیک کام کریں گے، ایک نفل نماز اگر آپ پڑھیں گے اور دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، خدا اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اجر عظیم عطا کرے گا۔ بہت مزے کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو سیل اللہ نے لگائی ہوئی ہے، ہمارے دنیا کے اندر کیا آتا ہے، بلیک ڈے، فرائیڈے، 50%، 20%، 70%، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، 100% سے بھی زیادہ۔ اتنی بڑی سیل دنیا میں کوئی لگا کے پرافٹ کما کے دکھا دے، خسارے پہ خسارہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور تاکہ یہاں تک فرما دیا کہ ایک کام کرو گے نیکی کا، ایک نفل کرو گے تو کیا ہوگا، 70 مہینوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 70 مہینے، اب غور طلب بات ہے، 70 مہینے 7 6 کے 42، آپ غور کریں کتنی بڑی رقم بنتی ہے، وہ فگر بنتی ہے جس کے برابر آپ کو ایک نفل کا، ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو کیوں نہ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، خاص الخاص آپ رمضان میں نیکیوں کے انبار لگا دیں، اتنی نیکیاں کر لیں کہ جو فرشتہ لکھنے والا ہے نا، جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، وہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ تھک جائے، لکھتے 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 تھک جائے، اتنی نیکیاں کر لو، اور پھر اس کے جو اجر عظیم ہوں گے نا، اگر مدینہ کو گیا ہے، نہیں گیا تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے مالک کائنات، میری ان باتوں کو جو سن رہے ہیں انہیں بھی، اور جو نہیں سن رہے ہیں انہیں بھی، اسلام کی طاقت کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بھی سیر کرنے کی توفیق عطا فرما، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب مدینہ آئیں گے اور جو احد کا میدان ہوگا، اس کے گرد نواح میں جو پہاڑ نظر آئیں گے، کہتے ہیں کہ وزر میں وہ نیکیاں جو ہوگی اس سے بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکے، تب بھی احتراماً رمضان المبارک میں کھلم کھلا کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس کی وضاحت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی ہے۔ کھلم کھلا نہیں کھانا، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو کھائیں پئیں، لیکن پردہ کے اندر۔ آگے کیا فرمایا، تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ کس کا؟ تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ گھاس کاٹنے کی طرح نہیں،
بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، گھاس کاٹنے کی طرح نہیں. جیسے اتنی تیز دانتری چلتی ہے کہ کوئی گھاس جڑ سے کاٹا جاتا ہے، کوئی تھوڑا اوپر سے کاٹا جاتا ہے، کوئی بالکل اوپر سے کاٹا جاتا ہے. پیچھے نظر دوڑائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جانور جو ہے وہ چل کے آئے ہیں. آرام سے کوئی بھی کام کرو، ترتیب سے، آرام سے، تدبر سے. تو یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو پڑھو، اس کا اہتمام کرو، لیکن کیسے کرو؟ کہ اس کو پڑھو، غور و فکر کرو. وَإِذَا رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. انشاءاللہ تعالی ترجمہ کے ساتھ پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، تو پھر اس کے جو فوائد ہوں گے نا، جو اس کے ثمرات ہوں گے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بھائی اور دوستو، یہ جو پاکش 2030 ہے نا، یہ آپ کو نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ کو اللہ کے بندوں سے انس اور پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا اس کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا؟ اور نہیں کیا تو خدا کے بندے کر لو، بٹن ہی تو دبانا ہے. لائک بھی کر دو. اپنے جتنے آپ کے دوست ہیں، چاچے مامے چاچیاں، جتنے بھی آپ کے کالج کے دوست ہیں، جتنے آپ کی سہیلیاں ہیں، جتنے آپ کے، میں تو بابوں کو بھی بولوں گا، بڑوں کو بھی بولوں گا، جو آج کل بچوں سے جنہوں نے کمپیوٹر کو چلانا بھی سیکھ لیا ہے اور پھر موبائل کو چلانا بھی سیکھ لیا ہے، یہ طرح طرح کی فلموں سے بہتر ہے کہ اس طرح کے کاموں کی ویڈیوز کو جو ہے نا وہ دیکھو. فائد حاصل ہوں گے، دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور کیا ہوگا؟ اللہ کے قریب ہوں گے، رسول سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کا شمار نیکوکاروں میں ہوگا. اور سب سے بڑی بات، جنت کے حصول کے لیے یہ نیکی کرنے کے راستہ بہت عظیم راستہ ہے. یہ انبیاء والا راستہ ہے، اس کو اپنائیے گا. اور پاکش 2030 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے اس عمل میں آپ شامل ہو جائیے. بات ہو رہی تھی قرآن کو پڑھنے کی، اہتمام کرنے کی. تو بھائیو اور دوستو، قرآن پاک چونکہ اسی مہینہ میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں. یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے جو سیکھنے کی ہے کہ قرآن مجید جو ہے، فرقان حمید جو ہے، یہ رمضان المبارک ہی میں نازل ہوا تھا. ایک دفعہ نہیں ہوا. اقرا بسمک الذی سے شروع ہوا اور والناس تک آیا، لیکن دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، گریجولی، جب جب ضرورت پڑتی رہی معاشرے کو، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین یہ قرآن لے کر آتے رہے اصلاح معاشرہ کے لیے. اور یہاں ایک بات اور بتا دی گئی کہ جتنے بھی الہامی کتب تھیں، قرآن کے علاوہ 3 اور تھیں اور کچھ کتابچے تھے، یہ سب کے سب رمضان ہی کے اندر ان کا نزول ہوا. اللہ نے رمضان ہی کے اندر ان کو اپنے نبیوں کے پاس بھیجا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 یا 18 کو زبور دی گئی. دیکھیں آج آپ کے سامنے ایک اور الہامی کتب کا نام آ گیا، زبور. یہ کس کو دی گئی؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل کی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مہینے کی 12 اور 13 تاریخ کو انجیل دی گئی تھی. اور اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے. حضرت جبرائیل امین ہر سال رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا قرآن سناتے تھے. یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے. یہ آج کل جو قرآن سنائے جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ خرافات میں نہیں ہے، یہ بدعات میں نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے. کیونکہ پیارے نبی کو ہر رمضان کے اندر، جب بھی رمضان آتا تھا، جبرائیل امین آتے تھے اور پورا قرآن پڑھ کر سناتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے. اور آخری سال آپ نے رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 بار دورہ قرآن کیا، 2 بار سنایا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آپ چھٹے نمبر پہ جو بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن پاک کو، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، وَإِذَا رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، کثرت سے تلاوت کیجیے اور اثر لینے کی اور دوسرے کو قرآن کی اہمیت بیان کرنے کی اپنے اندر ایبیلٹی پیدا کیجیے، تاکہ خود نیکی کا کام سیکھو گے تو دوسروں کو سکھانے میں آسانی ہوگی۔ جب تک آپ عمل نہیں کرو گے دوسرے پہ اثر بھی نہیں ہوگا، اور دوسرے کو سکھانے کے لیے خود عمل کرنا پڑے گا، خود روزہ رکھنا پڑے گا اور دوسرے کو بتانا پڑے گا بھئی یہ مقدس مہینہ ہے، ایک ایک روزے کی یہ ویلیو ہے، لہٰذا پلیز روزہ رکھیے۔ ترغیب دلائیے دوسروں کو بھی، نمازوں کی بھی ترغیب دلائیے۔ جب آپ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں شامل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ والا کام ہوگا، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تراویح کا ذکر کیا نا میں نے، یہ اس کا پوائنٹ ہے تراویح۔ تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک پڑھنا اور سننا ترجمہ کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اتنا ٹائم نہیں ہوتا مساجد کے اندر تراویح کے دوران، لیکن قرآن وہ پڑھتے ہیں، ہمیں سننا چاہیے، پوریاں تراویحاں پڑھنی چاہیے۔ یہاں 8 پڑھائی جاتی ہیں، یہاں 12 پڑھائی جاتی ہیں اور یہاں 20 پڑھائی جاتی ہیں۔ جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، پوری تراویحاں پڑھیے۔ اگر 8 پڑھنے والے ہیں تو 8 پڑھے، اگر 20 پڑھنے والے ہیں تو 20 پڑھے، لیکن پورا ساتھ دیجیے وہاں پہ ان لوگوں کا جو اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور کھڑے یہ سنت اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی برابر شریک رہیے اور پھر دیکھیے جو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا، جنت کے اصول میں جانے کے لیے کتنا آسان ہوگا، آپ کے لیے راستہ ہموار کر دیا جائے گا۔ کوشش کرو گے نا؟ کوشش کرو، باقی ارادے بھی اچھے رکھو ابھی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں ہمت اور جذبہ پیدا کرے گا اور آپ یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں سب کر گزریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پیارے بچوں، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں اور اے میرے بابو بزرگوں، ٹھیک ہو گیا نا؟ انشاءاللہ ضرور کوشش کیجیے۔ جوں آپ تراویح کی جو رکھتے ہیں وہ گنتی پوری کیجیے۔ 8 جیسے میں نے بولا، 8 ہیں تو 8، 12 ہیں تو 12، 20 ہیں تو 20، جہاں پہ جو پڑھی جا رہے ہیں ضرور پڑھیے۔ لڑائی مت کیجیے، جھگڑا مت کیجیے۔ 18 8 تھیں، 12 تھیں، 20 تھیں، جو بھی تھی تو سنت نا، اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھائی تو تھی نا اپنے زمانہ میں، تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو فالو اپ کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ اگر کسی کو زیادہ ہی شوق و ذوق ہے کہ وہ اگر 8 پڑھتے ہیں تو آپ نے 20 پڑھنی ہے، تو خدا را باقی وہیں پہ آپ اکیلے میں پڑھ لیں یا گھر آ کے پوری کر لیں، لیکن ناراضگی مت کیجیے۔ دین کے اندر فساد اور اپنے بھائی کا دل مت دکھائیے۔ اسی طرح آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے گا اور خدا سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور خدا توفیق دے تو آپ کو تہجد کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ بھائیو اور دوستو، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تہجد کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ تہجد وہ ٹائم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے 6، 5، 4، تیسرے، دوسرے اور پہلے پہ آ جاتے ہیں اور آ کے ایسے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کوئی ہے میرے سے مدد طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، تو آ جائے، میں تیار ہوں آپ کو بخشنے کے لیے۔ تو بھائی اس میں کوشش میں نے اور آپ نے کرنی ہے نا، اللہ تو حاضر ہے، تو کرو گے نا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک کے اندر جو کرنے کے کاموں میں جو آگے والا کام ہے وہ صدقہ و خیرات کیجیے۔ اللہ اکبر، صدقہ و خیرات کیجیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرشتے موجود تھے، ابھی دوسری مخلوق اور پیدا نہیں کی تھی، تو اللہ نے جنات بھی موجود تھے، آئی تھنک سو، غلطی ہو تو علماء کرام کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا، گائیڈ کیجیے گا۔ فرشتے اور جنات شاید موجود تھے، فرشتوں کی تو گارنٹی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیا کیا؟ بنانا چاہا، ارادہ کیا، اور کن فیکن، یہ جو لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور پھر جو ستہ یوم کا بھی لفظ پڑھتے ہیں، یہ انہی ہی کی تناسبت سے یہ حدیث ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے پانی کو پیدا کر دیا، اور پانی جب زمین پہ آ گیا تو پانی اپنا بیلنس قائم نہیں رکھ رہا تھا، تو فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا اے رب کائنات اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے پہاڑ کھڑے کر دیے، تو کیا ہوا؟ زمین رک گئی، پانی جو چھالیں مار رہا تھا وہ رک گیا، ساکن ہو گیا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ لوہا۔ غور طلب بات ہے، اگر پریکٹیکلی اگر آپ آج کی دنیا میں دیکھیں تو لوہا پہاڑوں ہی سے نکلتا ہے، سبھی دھاتیں بیسیکلی پہاڑوں ہی سے نکلتی ہیں، لیکن جب ان کو تراشا جاتا ہے، جب ان سے ٹولز بنائے جاتے ہیں، جب ان سے مشینری بنائی جاتی ہے، تو اسی مشینری کی مدد سے، اسی لوہے کی مدد سے پہاڑوں کو کاٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ تو طاقتور کیا چیز ہوئی پہاڑوں سے زیادہ؟ لوہا۔ بھائی اور دوستو، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے رب کائنات، اس سے بھی بڑھ کے کوئی طاقتور چیز ہو سکتی ہے؟ تو بھائیو اور دوستو، اللہ نے فرمایا آگ۔ اب آپ کہیں گے یار آگ کیسے طاقتور ہوگی؟ تو بھائیو اور دوستو، جب یہ پہاڑ اتنے بڑے تھے تو ان کو کاٹنے کے لیے لوہا آیا، تو لوہے کو شکل دینے کے لیے آگ تھی نا، تو اس میں ڈالا گیا تھا، تو یہ پھر پانی بنا، پھر اس کو وہ شکل دی گئی، پھر کلاڑا بھی بن گیا، آپ پھر جو ہے وہ دانتری بھی بن گئی، اور پھر جو ہے وہ سنبے بھی بن گئے، جو شکل اختیار کرنی تھی، پانی بنا کے سانچے بنا کے ڈالا تو بن گئے۔ تو کیا طاقتور کیا ہوا؟ جس نے لوہے کو بھی پگھلا دیا، آگ ہوئی نا۔ بھائی اور دوستو، فرشتوں نے بولا کہ اس سے بڑھ کے طاقتور چیز کیا ہے اے مالک کائنات؟ تو مالک کائنات بھی دلچسپی لے رہے تھے کہ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز آگ تھی، اور آگ سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے جی؟ غور کیجئے، پانی۔ جب کوئی چیز جل جاتی ہے، آگ بڑھ اٹھتی ہے، تو پانی ڈالتے ہیں تو وہ ختم ہوتی ہے نا۔ تو فرشتوں نے بولا واہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی طاقتور کوئی چیز ہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے ہیں ہوا۔ اب آگ کے بعد کیا ہے جی؟ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کی آبزرویشن میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، ہر سال آتی ہیں۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اکھیڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر کہیں آگ بھی لگی ہوئی تھی تو اگر لگی تھی ایک جگہ پہ تو پھر دوسری تیسری جگہ پہ بھی لگ جاتی ہے، ہوائیں اس کو کہیں سے کہیں جا کے لے جاتی ہیں، اور آگ ہی آگ ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ آگ اور تیز، اگر یہ ہوا اور تیز ہو جائے، اس کے اندر پریشر اور ہو جائے، طاقت اور آ جائے، تو پھر دریاؤں کے دریا، سمندر کے جو پانی ہیں، ان کو پھر اتنی تیزی سے لہریں بنتی ہیں کہ گرد و نواح میں جتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ کیا؟ یہ ہوا کی طاقت۔ تو فرشتوں نے پوچھا، جس طرح میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں بھائیو، بہنوں اور دوستوں اور بزرگوں، فرشتوں نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، اس سے بھی بڑھ کے کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا یہ جو بندے پیدا کروں گا، جو اس دنیا میں بسیں گے، جو اس دنیا میں ان کو بھیجوں گا، تو سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، آج میرے اور آپ تک پہنچ چکا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ وہ میرے بندے جب میرے راستے میں دائیں ہاتھ سے دیں گے اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوگی، یہ ان تمام چیزوں سے سب سے بڑھ کے طاقتور چیز ہے۔ بھائی اور دوستو، صدقہ و خیرات کے بارے میں جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات عام کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی
قدر و قیمت کو سمجھنے اور اس میں جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس، کبھی کبھی حدیث مبارکہ بھی سہارا لے لینا چاہیے۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخی اور فیاض تو تھے ہی، سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل امین بہت بڑے فرشتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنا پر کھول دے تو ایک پر زمین پہ اور دوسرا آسمانوں پہ، کتنی بڑی جسامت سوچ سکتے ہیں؟ جسٹ امیجن کہ حضرت جبرائیل امین ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے۔ تو ان دونوں کیا ہوتا تھا؟ ان دنوں جب یہ عمل کیا جا رہا ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ بڑی بڑی غور طلب بات ہے۔ سخاوت اور فیاضی میں آپ کا دنیا کے اندر نہ روز اول سے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا جتنی سخاوت اور فیاضی آپ کے اندر موجود تھی اور آپ عملی طور پہ کر گزرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، وہ ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر سب سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس رات میں پورا قرآن نازل ہوا تھا، الف لام میم سے والناس تک۔ تو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ بھائی اور دوستو، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بھی ضرور سمجھیے گا۔ سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ القدر کا، ان انزلنا فی لیلۃ القدر کا۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آئے گی۔ حدیث میں کیا آتا ہے جی؟ شب قدر رمضان کی کون سی راتوں میں آئے گی؟ 2 4 6 8 پہ نہیں آئے گی، اس طرح نہیں آئے گی، 1 3 5 7 پہ آئے گی۔ جیسے آخری عشرے کی بات کریں تو 21 23 25 27 29 کو آئے گی، نہ کہ 22 24 26 کو آئے گی۔ یہ ہے مقصد بیان کرنے کا کہ طاق راتوں میں آئے گی، تو اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے کہ اس کی علامات کیسی ہوں گی۔ یہ نیکوکار لوگ ہی جان سکتے ہیں جو اس رات کو اس کو پائیں گے، عبادت کریں گے، ان کو محسوس ہو جائے گا کہ آج شب قدر تھی۔ اس کے لیے نیک بننا پڑتا ہے، اس کے لیے جھوٹ، چوری، مکاری اور دغا اور فریب بازی سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، اللہ کے قریب ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، ان کو عملی طور پہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ شب قدر کے جو لمحات ہیں، جو اثرات ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس رات کو بھی اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، تو ہمیں کیا کر؟ معاف فرما، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس
تو مجھے معاف فرما دے۔ بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی اس رات کو تو حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ مسلے سے اٹھتے ہی نہیں تھے، پوری رات نوافل ادا کرتے رہتے تھے اور اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کی گردان لگایا کرتے تھے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر اس رات کو جسٹ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو اللہ معاف کرے شہروں کو چراغاں کر دیا جاتا ہے، روشنیوں کے شہر بسائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ جو کرنے کے کام تھے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ دنیا کو دکھاوا دکھانے کے لیے گھروں کو سجایا جاتا ہے، مساجد کو سجایا جاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز کو سجایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری خرافات ہے، بدعات ہے، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے، خلوص نیت سے مسجد کے اندر بیٹھیے اور پوری رات وہاں بیٹھ کے عبادات کا انتظام کیجئے، غور و فکر کیجئے، قرآن کے نزول پہ غور و فکر کیجئے، ان لمحات کو دیکھیے کہ مکہ سے غار حرا کا سفر کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طے کرتے ہوں گے، اور وہاں جا کے آپ نے جو غور و فکر کیا تھا الگ تھلگ اس معاشرے سے، اور وہاں پہ جب پہلی دفعہ وحی آئی تھی اقرا، اس کے بعد آپ نے پھر پڑھا اور پھر پڑھایا گیا، اور پھر جو آپ نے سیکھا اس کو سکھانے کے لیے آپ نے دوبارہ غار حرا کا رخ نہیں کیا تھا۔ بھائی اور دوستو، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ پھر آپ نے میدانوں کا رخ کیا تھا، شہروں کا رخ کیا تھا، دیہاتوں کا رخ کیا تھا، گلی محلوں کا رخ کیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ پاک کلام میرے پہ اتر چکی ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بھائی اور دوستو، کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی، امام الانبیاء نبی، خاتم النبیین نبی، کیا ہم ان کے پیروکار ہیں؟ ڈوب مرنا چاہیے، دکھاوا بس اور کچھ نہیں ہے، یہاں سے اوپر اور کچھ نہیں ہے، جس میں میں اور آپ سبھی شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کی حب اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اور دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان مبارک آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے مرحوم ہو گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم ہو گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعہ ہی محروم ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، خالی نام کا مسلمان ہے میری طرح، تو پھر اس کو اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج برکتوں والی رات تھی، بس اس نے عمل کچھ نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ بیسیکلی وہ ناکام رہا، اس نے اپنے زندگی کے اندر جو بھی کوتاہیاں تھیں ان سے اس نے معافی نہیں مانگی، اللہ کے رجوع اللہ نہیں کیا۔ تو بھائی اور دوستو، ابھی سے بتانے کا، یہ بات رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ پہلے سے پیریئر تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیجئے، یہ بڑی ایک اہمیت والی بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا میرا فرض بنتا ہے کہ اعتکاف کا بھی اہتمام کیجئے آخری عشرے میں۔ اس کے جو فیض و برکات ہیں وہ آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کے لیے جو میں نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں رکھی ہیں، خدا را اس پہ غور کیجئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھر والیوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے، جس میں بھی شامل تھی۔
حضرت عائشہ کا فرمان ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی شامل تھیں، اور پورے جوش اور ہوش اور ولولے کے ساتھ خدا کی بندگی میں مصروف ہو جایا کرتے اور ہمیں بھی نصیحت کرتے۔ بھائی اور دوستو، یہی نصیحت آج 1400 سال 1600 سال کے بعد جو میں نے سیکھی آپ کو بھی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی باتوں کو غور سے سنیے، سمجھیے اور عمل کیجیے، تبھی تو حب نبی کے تقاضے پورے ہوں گے نا، یا کہ خالی نعرہ مارنے سے پورے ہوں گے؟ غور و فکر کیجیے گا۔ رمضان میں لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہمارے ارد و گرد سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں جن سے ہمارے واسطے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نرمی اور شفقت کا، پیار و محبت کا کیا کرنا ہے؟ سلوک کرنا ہے۔ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمسایہ آپ کا غریب ہے اور آپ کو اللہ نے تھوڑی سی طاقت دی ہوئی ہے مالی طور پہ، تو اگر آپ رمضان کی افطاری کے لیے کچھ لاتے ہیں تو ضرور اس کو بھی دیجیے۔ یہ ایسے کام ہیں جن کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی انکساری فرماتے تھے، اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جایا کرتا تھا۔ خوف کس کا؟ بیویوں کا، معاشرے کا، تنگ کرنے والوں کا، گرد و نواح کا؟ نہیں، رب کائنات کا خوف۔ کیا مجھے اور آپ کو بھی کبھی آیا ہے جب ہم غلط کام کرنے شروع لگتے ہیں، کیا ہمیں ذہن میں آیا کہ خدا واحد ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے؟ رمضان کے اندر بھی یہی کیفیت پیدا کیجیے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو دن میں مت توڑیے، کیونکہ آپ نے روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے، اور اس کا اجر بھی کون دے گا؟ اللہ ہی تو دے گا نا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب اس کی میجرمنٹ تو اللہ نے دکھائی نہیں ہے، اتنا بتا دیا کہ الف لام میم، اگر الف پہ آپ کو 10 نیکیاں مل سکتی ہیں، لام پہ بھی مل سکتی ہیں، میم پہ بھی مل سکتی ہیں، تو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو آپ نیکیاں کریں گے، کیا بولا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کیا دیں گے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، تو پھر اپنے بندے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے، کتنے زیادہ انتظامات کیے ہوں گے۔ ایک بات رکھ دوں، بتا دوں خوشخبری، کہتے ہو تو اچھا آوازیں تو آ رہی ہیں، اچھا چلو بتا دیتا ہوں یار، یہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں نا، اس میں سے ایک دروازہ الریحان کے نام سے اللہ نے بنوایا ہوا ہے، داخلے کے لیے، پروٹوکول کے لیے۔ اس وقت جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے اہتمام کے ساتھ، یقین مانیے جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ لیے ہوئے بڑے گمان کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے فاتحانہ انداز میں رباب ریحان کی طرف ان کو جنت کے سیکورٹی گارڈ لے کے جائیں گے۔ آئیں بے، یہ ہے جنت کی اوسین وادیاں، جنت کے اوسین نظارے، آئیں اس دروازے سے گزر کے آپ جائیں۔ تو دیکھیے بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، کتنے بڑے انعامات اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ خدائے واحد عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ بڑی مزے کی بات، بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کی آمین، فرشتوں کی آمین، اور فرشتے بھی وہ جو عرش کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آمین اس کی آمین سے مل گئی تو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو خدا چاہ رہا ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ صدقہ فطر، اس کو مت بھولیے گا، دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجیے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کیجیے۔ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مند اور نادار لوگ سہولت کے ساتھ عید کی ضروریات کو خرید سکیں۔
اپنے بچوں کے کپڑے بنوا سکیں، اپنے عید کے لیے کھانا تیار کر سکیں، اتنا پہلے ان کو فطرانہ دے دیا جائے۔ تو کیا آپ سبھی تیار ہونا؟ امید ہے انشاءاللہ آپ مسلمان ہونا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہونا۔ تو ان باتوں کو غور سے سنیے گا، آخر تک سنیے گا، اور پھر کیا کیجیے گا؟ صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ فطرانہ جو اسپیشل مد ہے ایک، اس کو بھی غریب غربا میں جلدی دیجیے گا، ہفتہ پہلے ان تک پہنچا دیجیے گا، بلکہ اور پہلے اگر ہو سکے، تاکہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں، ان کے بچوں کے جو ہے نا وہ کپڑے اگر نہیں ہیں تو بنوائے جا سکیں۔ ضرور کیجیے گا، اجر عظیم رب کائنات کے پاس ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور وعدہ پورا کر کے رہتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، بس دے دیجیے اور چھوڑ دیجیے اور بھول جائیے اس پہ۔ جب وہ دے گا تو پھر جو دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تھا کہ وہ ان بےہودہ اور فحش باتوں سے جو روزہ دار سے سرزد ہو جایا کرتی ہیں، سرزد ہو جایا کرتی کہ ہم تو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹری کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ان بےہودہ باتوں کا اور ان فحش باتوں کا کفارہ ہے جو غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام کروانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی، یہ جو میں کر رہا ہوں نیک بنا اور نیکی پھیلاؤ والا کام، اس پہ بھی زور دیجیے، اصلاحی معاشرہ کیجیے۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اور اس وقت عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں، رمضان کے اندر سبھی مومنوں کے، سبھی مسلمانوں کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو بات ان کے سامنے رکھو گے انشاءاللہ وہ کارگر ثابت ہوگی، اور ضرور معاشرے کے اندر ایک چین آئے گا، وہ ضرور کیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے اندر جو تڑپ ہے، جو نرمی ہے، اور جو حکمت ہم نے تیار کرنی ہے نیکی کے کام کے لیے، وہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اباریے، لوگوں کو بھی اباریے، تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں، اور سوسائٹی اور یہ معاشرہ، یہ گلی، یہ محلے، یہ شہر، یہ ملک زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہار برکتوں سے فیض یاب ہو سکے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، ٹاپک تو رمضان کے بہت بڑے ہوتے ہیں، جتنی زیادہ بات کی جائے گی اتنا زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے، اور لوگ بھی دلچسپی آج کل نہیں رکھتے ہیں، لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو ضرور غور کیجیے گا، ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا، کیونکہ روزے کے عظیم اجر اور عظیم فائدوں کی نگاہ میں اگر رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت ہو نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض کیا جاتا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی، ان کی امت پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو سب سے پہلے میں نے آیت رکھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اور خاص الخاص پیارے بچوں، ایمان والو، ترجمہ سن لو پہلے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا بنو؟ متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو کیا آپ متقی اور پرہیزگار بننا پسند کریں گے؟ اگر کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو پھر بڑھیے، آج سے ہی کوشش کرنا شروع کر دیجئے، روزے رکھنے کی بھی پریکٹس کیجئے، نیک اعمال کرنے کی بھی پریکٹس کیجئے، نمازوں کو بھی پابندی کیجئے، اور چھوٹے اور بڑوں کا ادب و احترام بھی کیجئے، اصلاحی معاشرہ کیجئے، چونکہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ گے تو پھر آپ کا شمار بھی نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ والی
شخصیات سے ہوگا، اور ان شخصیات کا تانا بانا جو ملتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، جو نیکی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی رغبت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس عزم کے ساتھ کہ نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے، سب کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکس 2030 کو یاد رکھیے گا، اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب کے اندر شیئر بھی کیجئے گا، اور یہ نیکی کی باتیں جو آپ کے سامنے پہنچائی جاتی ہیں اس پہ عمل بھی کیجئے گا، اور معاشرے میں چینج لانے کی کوشش بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔